बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, अशरफ पटेल साहब आप जानते हैं इस वक्त दावत इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि दावत इस्लामी का साथ देने वाला, दावत इस्लामी के साथ चलने वाला आज दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहा है। मैं जिस नतीजे और रिज़ल्ट पर पहुँचा हूँ वो ये है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ हसद और बुग़्ज़ है और कुछ जो है वो अशरफ पटेल साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। जानने वाले जानते हैं कि अशरफ पटेल साहब ने यह भी कहा था कि मैं आप अदालत के सामने प्रूफ दूंगा, मैं बंदा लेके आऊँगा कि जो इस बात की गवाही देगा इमरान अतारी साहब ने इतना फ़ंड खा लिया, हाजी बीब साहब ने इतना फ़ंड खा लिया, ये वो। और इसी को बेस बनाया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी, और 4 दिन उन्होंने भी अपनी दुकानदारी चमकाई थी। लेकिन हुआ क्या कि बाद में अशरफ पटेल साहब कुछ भी साबित नहीं कर सके। ये सारे मैं प्रूफ इंशाअल्लाह ताला आप अदालत के सामने रखूँगा। जिस बंदे का वो जिक्र कर रहे थे अशरफ पटेल साहब, वो बंदा मैं आप अदालत के सामने रखता हूँ। ये सबसे पहले एक तस्वीर आप देख लें, ये हैं जी अबू बकर शादली साहब, ये मुफ्ती साहब हैं और यही हैं वो मुफ्ती साहब के जिनको अशरफ पटेल साहब लेके आना चाह रहे थे। ये कभी दावत इस्लामी में हुआ करते थे। 1990 या 1992 में ये दावत इस्लामी से अलग हुए। तरीक़त और शरीयत के हवाले से कुछ मसाइल पैदा हुए थे। दावत इस्लामी की जो सोच थी या उनके जो नज़रियात थे उनसे हट के इनके कुछ अपने मामला थे, तो उन्होंने इनको जो है वो साइड पर कर दिया। फिर ये मुखालफत शुरू हो गई। जब मुखालफत शुरू हो गई तो ये सिलसिला चलता रहा। पिछले दिनों जो है वो एक फ़िज़ा जो है वो आपने देखी और सुनी होगी कि जब कहा जा रहा था कि जनाब ये इलियास अत्तार कादरी साहब कह रहे हैं मंठार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, तो उनमें ये मुफ्ती साहब भी शामिल थे। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं, बल्कि मेरे पास ये प्रूफ भी मौजूद है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीन शॉट है। इन्होंने बाकायदा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही उम्मती हूँ और मुझे इस पर नाज है और मैं तो आका अलैहिस्सलाम को ही नाइब किबरिया मानता हूँ और आप ही के लिए मंठार और सलार की आमद मरहबा के नारे लगाता हूँ। इस किस्म की और भी पोस्टें हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बस इशारा करना मकसूद है। तो ये थे जनाब मुफ्ती साहब के जो दावत इस्लामी की मुखालफत में आए थे और इन्होंने सामने आना था और जो है वो हाजी अब्दुल हबीब साहब और हाजी इमरान अतारी साहब दीगर जिन जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे इन्होंने एक्सपोज करना था, लेकिन ये सामने नहीं आए और इन्होंने आना भी नहीं था, क्योंकि मजबूत प्रूफ ना तो मुफ्ती साहब के पास थे और ना ही अशरफ पटेल साहब के पास थे। लेकिन अशरफ पटेल साहब को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि अशरफ पटेल साहब को जब दावत इस्लामी से खारिज किया गया, क्योंकि दावत इस्लामी बल्कि कोई भी तंजीम है, कोई इदारा है, कोई मिल है, फैक्ट्री है, दफ्तर है, जहाँ पर भी आपने कोई ना कोई काम करना है, जो उनके उसूल क़वाइद ज़वाबित हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, तो फिर जो है वो बंदा जो है वो तोड़ पहुँचेगा। वरना वो कोई भी है वो अलग कर देंगे, चाहे उनका तल्लुक़ दीन से है या नहीं है, कोई फैक्ट्री क्यों नहीं है, वो अलग कर देंगे। तो जब फॉलो ही नहीं करेंगे, उनको सर तस्लीम खम नहीं होंगे उसूलों के, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो अलग कर देंगे। तो अशरफ पटेल साहब को भी अलग कर दिया। अब ये दोनों एक मकाम पर खड़े हो गए, मुफ्ती साहब भी और अशरफ पटेल साहब भी। अब इनकी आपस में दोस्ती हो गई। जब ये गए हैं जनाब ये मुफ्ती साहब अबू बकर साहब अमेरिका में, तो इस्तकबाल किसने किया ये आप ज़रा देखिएगा। ये हैं जी अशरफ पटेल साहब, ये देखिएगा बाकायदा ये इस्तकबाल के लिए गए हैं और इस्तकबाल भी इन्होंने किया, वेलकम किया। फिर मैं एक आपको जो है वो छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ कि अशरफ पटेल साहब ने एक जगह ख़रीदी है, चर्च था गालिबन, और इसको इन्होंने मस्जिद भी बनाना है। इस पर भी मैं अगर वीडियो बनाना चाहूँ ये अलग से बनेगी और चंदे के लिहाज से ही, लेकिन मेरा वो मौजू नहीं है, मैंने सिर्फ मौजू पे रहना चाहता हूँ। तो अशरफ पटेल साहब ने इन्हीं मुफ्ती अबू बकर साहब को जो है वहाँ पर बुलाया और अपने ख्यालात का इजहार चाह रहे थे कि ये आप करें। तो जो इब्तदाई हिस्सा है वो ज़रा आप ये देख और सुन ले, फिर अगली बातें जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला बाद में करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अशरफ पटेल साहब कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। दावत इस्लामी के हवाले जो कहा जा रहा था कि जनाब ये मैं प्रूफ दूंगा, वो प्रूफ साहब तो ख़ुद भी नहीं आ रहे, यानी कि मुफ्ती साहब। और ये बात तयशुदा है, मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि ये बड़े काबिल मुफ्ती हैं जो मुझे सुनने में आया है, और ये कईयों के उस्ताद भी हैं, जो कि कुफर इस्लाम की बात नहीं है। इसलिए हम अदब के दायरे में रहते हुए जो हक़ाइक़ हैं वो आप अदालत के सामने रखेंगे, ताकि दावत इस्लामी पर जो बेबुनियाद इतराज़ात और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो लोगों की नज़रों पर जो है वो एक गलत असर छोड़ चुके हैं, वो ज़रा हटा दें, ताकि उनको पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सफ़ेद चादर की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चमक और धमक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से सुन्नतों की बहारें लुटा रही है। बहरहाल ये कुछ जो गलत फहमियाँ होती हैं वो भी सामने आ जाती हैं, जो हसद बुग़्ज़ होता है बाज़ औक़ात उसका भी इज़हार हो जाता है। तो बहरहाल ये हज़रत की गुफ्तगू जो है वो ज़रा समात कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला अगली बातें जो है वो बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली दामद बरकातुहू आलिया बनफ्स नफीस इस सेंटर में आए इसको विजिट करने के लिए, और हमने इनसे दरख्वास्त भी की दुआ के लिए। माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यारी दुआ भी कराई है। अब
لیکن ناظرین یہ ہے جی اشرف پٹیل صاحب یہ خود بول رہے ہیں، اور انہی کے ہی میں نے چینل سے، یعنی کہ چینل سے مراد غالباً چینل تھا یا فیس بک تھا میرے خیال میں، تو میں نے یہ وہیں سے جو ہے وہ ویڈیو لی ہوئی ہے۔ اچھا خیر، پھر ایک پروگرام ہوا امریکہ میں۔ جب ایک پروگرام ہوا تو یہ مفتی ابوبکر صاحب نے باقاعدہ خلافت دی ہے اشرف پٹیل صاحب کو، یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ جب ایک بندے کو خلافت مل جائے تو مجھے بتائیے وہ وہی بولے گا جو دوسرا خلافت دینے والا چاہے گا۔ اشرف پٹیل صاحب کو خلافت مل گئی اور ہم مزاج بھی ہو گئے، اور وہ بھی دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اشرف پٹیل صاحب کو بھی دعوت اسلامی نے نکال دیا ہوا تھا۔ اب دونوں جو ہے وہ ایک ہی مشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اشرف پٹیل صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرح میدان میں آ گئے، منہ پھٹ ہیں، سوچنا کم بولنا زیادہ ہے، تولتے نہیں ہیں بولتے ہیں، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ ذرا محفوظ اس لیے رہ گئے کہ انہوں نے اپنے منہ سے یعنی کہ کوئی ایسے ویسے لفظ نہیں بولے۔ سکرین شاٹ ضرور آئے ہیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہیں لیکن وقت نہیں ہے، مگر میں ضرور آپ کو دکھا دیتا مزید بھی۔ تو یہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ اندر کھاتے نچلی محفل، جو جسے کہتے ہیں نیچی محفل، وہاں پر جو ہے یہ انہوں نے کچھ نہ کچھ مخالفت کی ہے، تو وہ اشرف پٹیل صاحب نے اس کا سہارا لے لیا، وگرنہ مفتی صاحب جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے دعوت اسلامی کو ایکسپوز کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ کوئی پروف ہوتا، اگر یہ مفتی صاحب بھی سامنے آ جاتے تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہنا تھا کوئی پروف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے بس ایسے ہی ہے کہ ہوا اڑتی کہ میں پروف دوں گا، فلان دے گا، سامنے کوئی بھی پروف نہیں آیا۔ اس بات کو لے کر جو ہے وہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک میٹنگ بٹھائی ہے، اور وہ میٹنگ مکمل جو آڈیو ہے ویڈیو جو ہے وہ میری اسی چینل پر موجود ہے، آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا جو ہے یہ ویڈیو کلپ ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ جو اشرف پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جناب پروف لے کے آؤں گا، تو وہ پروف کوئی بھی نہیں لا سکے۔ اس لحاظ سے اشرف پٹیل صاحب کو مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کیا کہا یہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو ویڈیو میں اور دکھاتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پہلے یہ سنیے۔ اب تک کی باتیں تھیں وہ ساری باتیں ہوا میں تھیں، اور میں اس کو صرف اس بدگمانی کہوں گا، اس باتوں کے پیچھے کوئی ایسا گواہ ثبوت اب تک نہیں پیش کر سکے اشرف بھائی، اور دل سے ان کو بھی ندامت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج اسلامی ریاست ہوتی تو شاید ان کو کوڑے لگتے۔ یہ اسلامی حکم جو تھا جو سورہ نور میں موجود ہے یہ ان پر عائد آتا ہے، لیکن اب سلطان اسلام ہے نہیں، مگر میرا لے کہ جو بھی معاملہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی میں یہ ذہن بنا لے کہ میں بس اپنی زندگی توبہ کے ساتھ گزاروں۔ یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، ان کی معاف کرے، ساری غلطی کو معاف فرمائے۔ ناظرین آپ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی یہ گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی پروف ہوتا تو ظاہری بات ہے یہ اشرف پٹیل صاحب جو ہے یہ فوراً کہتے کہ ہاں جناب میں پروف لے کے آیا ہوں، میں پروف دکھاؤں گا، میں پروف ثابت کروں گا۔ اس لحاظ سے کسی قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ جس انداز میں یہ منہ پھٹ ہیں بولتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر واقعی ان کی مرضی کے خلاف بولا جا رہا ہے تو یہ فوراً وہیں پر جو ہے وہ ویڈیو رکواتے اور کہتے کہ جناب میرا تو یہ موقف نہیں ہے، میں تو پروف لے کے آیا ہوں، میں تو پروف دکھاؤں گا، اور پھر کوڑوں کی بات کی وہ سارا کچھ وہ سنتے رہے۔ پھر اس پر جو ہے وہ اشرف پٹیل صاحب کا آخر پر پھر ایک جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بیان آ گیا، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اشرف پٹیل صاحب نے جس بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں جو ہے وہ پروف دکھاؤں گا حاجی عمران اطاری صاحب کو بھی، حاجی عبدالحبیب اطاری صاحب کو، بشیر فاروقی صاحب کو، یہ وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ بات سکھا دی، سمجھا دی۔ اب اس بندے کا بیان جو ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیں، ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے اشرف پٹیل صاحب کو کیسے بے نقاب کیا، ذرا آپ یہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عبداللہ بٹرا قسم کھا کے یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ 5 جون 2024 بروز بدھ اشرف پٹیل صاحب شکاگو امریکہ والے نے مجھے دعوت دی کہ فیضان مدینہ میں جو ہے وہ بشیر فاروقی رکن شورا نگران شورا کے ساتھ جو ہے ہم نے میٹنگ کرنی ہے، اور ان کے کچھ الزامات ہیں جو میں نے ان پہ لگائے ہیں ان کو ثابت کرنا ہے۔ ہم بعد نماز ظہر جو ہے وہ فیضان مدینہ پہنچے، رکن شورا جناب حبیب اطاری صاحب نے ہمیں بہت ہمارا استقبال کیا، ہمیں لے گئے، وہاں جا کے ہمیں بٹھایا اور وہاں باتیں شروع ہوئیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کو ثابت کریں۔ لیکن اشرف پٹیل امریکہ والے جو ہیں وہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ان کو بار بار اس بات کا کہا گیا کہ آپ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں،
لیکن وہ اس بات سے ہٹ کے کہیں دوسری تیسری باتوں میں آ رہے تھے اور مختلف لوگوں پہ الزامات لگا رہے تھے کہ میں نے کسی سے کہا، کسی نے مجھ سے کہا، لیکن کوئی وہ جو ہے دلیل نہیں دے سکے، کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے۔ اس کے باوجود رکن شورا، نگران شورا نے ان سے بہت تحمل اور بٹ ماری اور بہت اچھی طریقے سے بات کی۔ ان سے کہا بھی کہ اتنا ٹائم آپ نے ہمارا کیا اور آپ یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں گواہ بھی پیش کروں گا اور ثبوت بھی پیش کروں گا، لیکن آپ نہ گواہ پیش کر رہے نہ ثبوت پیش کر رہے۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جو ہے وہ سماعت کر لی ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اشرف پٹیل صاحب نے خود تیار کیا تھا، لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی قسم کا کوئی پروف ثابت نہیں کر سکے، کوئی گواہ نہیں دے سکے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، لیکن اس کے باوجود حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا عملی کردار ادا کرتے ہوئے پھر بھی پیار ہی کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیار راس نہیں آتا۔ اچھا خیر، یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، اشرف پٹیل صاحب کو استعمال بھی کیا گیا، خلافت بھی مل گئی، اب یہ دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن جب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب موجود ہیں، حاجی عمران اتاری صاحب موجود ہیں، مفتی قاسم صاحب اور جانشینی امیر اہل سنت بھی موجود ہیں، پھر بشیر فاروقی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی پروف نہیں دکھا سکے، کوئی ثبوت نہیں لا سکے، اگر اسلامی ریاست ہوتی، اسلامی قانون ہوتا تو ان کو کوڑے لگتے، تو یہ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے۔ لیکن جیسے ہی معاملہ گزر گیا، اب پھر نئی ایک چال اشرف پٹیل صاحب کی، وہ ذرا آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اشرف پٹیل صاحب ایسے ٹکرے مارے ہیں جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ٹکرے مارتے ہیں۔ یہ نہ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بشیر فاروق صاحب جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹوں کے سردار ہیں۔ بشیر فاروق ہے جھوٹوں کے سردار ہے، اور جہاں چندہ ملتا ہے نا، جس طرف چندے کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف وہ جھک جاتے ہیں۔ لیں جناب، پروف دکھانے تھے، یہ بات اگر کرنی تھی تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر بات کرتے۔ اب ان کا کسی نے منہ باندھا تو نہیں ہوا تھا، کوئی گن پوائنٹ پہ تو ان کو جو ہے وہ بٹھایا نہیں ہوا تھا، ایسی ویسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے یار۔ اب آپ آ کے جو ہے وہ کیمرہ لگا کے تو بولنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ بشیر فاروقی صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جہاں چندہ ہوتا ہے یہ ایسے۔ یار یہ ساری باتیں آپ نے وہاں پر کیوں نہیں کہیں؟ وہاں پر جب آپ کو بٹھایا گیا تھا، جب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، یہ صرف اور صرف الزامات تھے، بغض تھا یا حسد تھا، جو بھی بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، اسی ویڈیو میں میں ثابت کرتا ہوں کہ ہاں جو میں نے کہا تھا یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے، میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں، کوئی بات بھی نہیں۔ اب وہ پانی سر سے گزر گیا، اب سچے ہونے کے لیے پھر اب یہ قرآن پاک بھی اٹھا رہے ہیں آج۔ اچھا، جن کو تیار کیا گیا تھا، اشرف پٹیل صاحب نے جن بزرگوں کو تیار کیا، جن کی ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے، وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے، ہم ان کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں۔ اور پھر یہ ایک اصول ہے، جب کسی چیز کی ذات ثابت ہوتی ہے، لوازمات بھی ساتھ میں ثابت ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اشرف پٹیل صاحب کے جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف خود زبانی کلامی کر رہے ہیں نا، یا تو یہ کہتے کہ یہ پروف ہے، یہ لیں جی، یہ بندہ ہے، یہ لیں جی، یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ لیں جی، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے یا کوئی ویڈیو کا سہارا لے کے آتا ہے، یہ دیکھیں جی آپ کا ریکارڈ موجود ہے، یہ لیں جی، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف جیسے حنیف قریشی صاحب الزامات لگا رہے ہیں، اشرف پٹیل صاحب ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے نکالا ہوا ہے وہ اپنا بدلہ لینے کی ناکام ایسے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یار بندہ پوچھے کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور پھر آپ جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے گرما میں بھی جھانکا، کبھی دیکھا، کبھی سوچا کہ یار اتنی دنیا جو تعاون کر رہی ہے وہ آنکھیں بند کر کے تعاون کر رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کس کس مقام پر کون، جہاں پر بندے کا تصور بھی نہیں جاتا دعوت اسلامی، وہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ یار لوگوں کی مدد نہ بھی کی جائے، جو کام یہ کر رہی ہے فلاحی کے علاوہ دینی جو کام کر رہے ہیں، کتنے خرچے ہو رہے ہیں، کتنے خرچے ہو رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ خرچے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو غربا مساکین کے ساتھ جو تعاون، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس پر کیا بات کریں۔ تو یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو اندھیرے میں کام نہیں کر رہی، پوری دنیا الحمدللہ دیکھ رہی ہے۔ 2 4 5 10 اور بھی کوئی شامل ہو جائے تو دعوت اسلامی پر الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس اس لحاظ سے کچھ سکرین شاٹ بھی تھے جو مفتی صاحب ہیں، لیکن میں نے اس لحاظ سے زیادہ اس لیے نہیں ان پر بات کی کیونکہ وہ قابل آدمی ہیں اور ان پر بات بڑے علماء ہی کرتے اچھے لگتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات یہ بات جچتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حقائق میں یہ سمجھتا تھا، کیونکہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی پر کوئی ایسے کرتا ہے تو ہمیں چبھن ہوتی ہے، سچی سی بات ہے۔
حالانکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے پیار کرنے والوں کو دعوت اسلامی کا کوئی رکن نہیں ہوں، کوئی میں اجیر نہیں ہوں، میں وہاں کو مدرس نہیں ہوں، طالب علم نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن پیار ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی آج کے اس دور میں لوگوں کو مے خانہ دودھ سے نکال کر مے خانہ رسول میں داخل کر رہی ہے۔ یقین کیجئے دعوت اسلامی میں پتہ نہیں کتنے جید علماء اور فضلاء اور محققین اور مفتیان اکرام اور نہ جانے کتنے اللہ کے ولی ہیں اس تحریک میں۔ ہم کیسے اس تحریک کا ساتھ چھوڑ دیں، کیسے ہم اس سے پیار نہ کریں؟ تو اشرف پٹیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس پر ذرا غور ضرور کیجئے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ لاکھ بار کریں، ایک بار چھوڑ کے 1000 کا لاکھ بار بھی آپ کریں، آپ کے کرنے سے دعوت اسلامی پر کوئی حرج نہیں آنے والا، لیکن صرف فرق اتنا سا ہے کہ آپ بدگمانیاں کر کے اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں تو آپ سنی الحمدللہ، ایسا ویسا تو نہیں ہے کہ آپ بدعقیدہ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا بات مذہب، ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ پھر بھی ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ چلیں، صرف اس نیت اور غرض سے کہ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔